लेक्चर के हवाले से वो पंवर साहब का है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाय हो जाए तो बेहतर है, हम फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का भी सब्जेक्ट इतना ही गहरा है, इतना ही मंदा है जितना डॉक्टर साहब ने हमें एग्रीकल्चर के हवाले से बताया है। अभी चाय लग रही है, चाय पिएं तो फिर बाद में हैं जिन्होंने अपने इल्म, मेहनत और लगन से न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहचान बना ली है। जनाब नासिर पंवर माहौलियात, मौक़िफ़ और समाजी रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं। नासिर पंवर साहब ने माहौलियात, ज़राअत, आबी वसाइल, पायदार तरक्की के शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। वो अपनी तहकीकी काम के ज़रिए ये बावर कराते हैं कि मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज ही कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। उनके मज़ामीन, लेक्चर, तहरीरें माहिरीन और नौजवान दोनों के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। पंवर साहब एक ऐसी आवाज़ हैं जो माहौल दोस्त तरक्की, अवामी शऊर और समाजी भलाई के लिए हमेशा सरगर्म रहते आए हैं। उनका काम हमें ये सबक देता है कि इल्म और शऊर के ज़रिए हम अपने आने वाले नस्लों के लिए बेहतर दुनिया छोड़ सकते हैं। पंवर साहब को गुजारिश करूँगा कि वो अपना क्लाइमेट चेंजेस एंड सिंध वे फॉरवर्ड के हवाले से हमें प्रेजेंटेशन पेश करें, और बड़ी मेहरबानी करो। मेहरबानी रियाज साहब, इर्तिका इंस्टीट्यूट के हमारे रूह रवां रियाज साहब और हमारे मौजूद सामीन, ख़वातीन हज़रात, ख़ासकर हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, इस्माइल कुमर साहब, लगारी साहब, डॉक्टर रहीम सुमरो साहब, डॉक्टर रियाज शेख साहब। एक तो इर्तिका इंस्टीट्यूट के साथ मेरी जो वाबस्तगी है वो काफ़ी पुरानी है, और इस फोरम पे मैं पहले भी आता रहा हूँ, और न सिर्फ मैं लेकिन बाकी जो हमारे माहिरीन हैं उनको भी हमने यहाँ पे मदऊ किया है। और कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, वाटर कॉन्फ्रेंस भी इर्तिका इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हुई थी, जिसमें काफ़ी वाटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हसन अब्बास, इदरीस राजपूत साहब, इस तरह के पाए के लोग भी आए थे। तो मैं समझता हूँ कि इर्तिका इंस्टीट्यूट जो अपनी मुख्तसर इस प्रेमिसेस में वो बहुत बड़े अहम इश्यूज़ पे जो हमारे पाकिस्तान की सर्वाइवल और बका के हवाले से अहम है, हमारी ज़िंदगी और मौत का जो मसाइल हैं, क्योंकि पानी हो या ज़राअत हो, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी ज़िंदगियों और मुस्तक़बिल की बका के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस हवाले से जो इस्माइल साहब ने बात की, वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि उन्होंने भी काफ़ी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की। तो जी राजा, तो असल में क्लाइमेट चेंज आजकल तो बहुत हार्ट इशू है, और माशाल्लाह हमारे यहाँ इस मौजू पे माहिरीन में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। और क्योंकि वही एक तो ये इशू तो है, लेकिन इसको हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा बैकग्राउंड है कि क्लाइमेट चेंज कब से शुरू हुआ। इसमें एक हम अक्सर बताते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज तो हकीकत है, ग्लोबल एक रियलिटी है, इस सदी की बड़ी बहुत हकीकत है। लेकिन साथ साथ उसमें यह भी बताया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका ग्लोबल वार्मिंग में या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है, जो तरक्की पजीर मुल्क है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान का जो शुमार है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है। उन टॉप 10 कंट्रीज़ में हम सर फहरिस्त हैं, और उसके सिर्फ ये हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर ये है कि क्लाइमेट चेंज में हमें यही बताया गया है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो पिछले 2-3 दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे फ्लड्स हों, चाहे ड्राउट्स हों, चाहे साइक्लोन्स हों, चाहे हीट वेव्स हों, तो उनमें इजाफा हो रहा है। और उससे हमारे जिस तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी मईशत, हमारी इकानमी, हमारा लाइवलीहुड मुतासर हो रहा है, उसी तरह हमारे ज़रई शोबा भी मुतासर हो रहा है। तो ये मैंने थोड़ा इसका बैकग्राउंड दिया था कि जो 1850 से ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसका मेजर जो सबब है वो है ग्रीन हाउस गैसेस का एक्यूमुलेशन या जमा होना फ़िज़ा में।
تو گرین ہاؤس گیسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 میجر فاسل فیولز شامل ہیں. اس میں تیل ہے, اس میں گیس ہے اور اس میں کوئلہ ہے. تو یہ 3 میجر فاسل فیول ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ میں یا کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں فیکٹر ہے, وہ ہے ڈیفارسٹریشن کا. جو جنگلات کی کٹائی یا جنگلات میں کمی ہو رہی ہے وہ بھی گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کول ہے, آئل ہے, گیس ہے. تو ہماری جو دنیا کی بڑھتی ہوئی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی صنعتی ترقی یا زرعی ترقی, تو ہماری انرجی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے ہم نے پھر انٹینسو ایگریکلچر کو پروموٹ کیا تاکہ ہماری فوڈ ڈیمانڈ جو ہے میٹ ہو سکیں. اور وہ آفن جو ہے ہم نے کاسٹ اس کی ادا کی ہے ان ٹرمز آف ڈیفارسٹیشن, جو پوری دنیا میں ایک ایشو ہے اور ہمارے یہاں اس کا زیادہ سیویئر ایشو ہے. Process of global warming is expected to bring about long-term changes in weather conditions. جیسے میں نے کہا کہ ایکسٹریم ویدر پیٹرنس جو انٹینسٹی اور فریکوینسی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فوڈ سیکیورٹی کے جو 4 ڈائمینشنس ہیں, چاہے وہ فوڈ اویلیبلٹی ہو, فوڈ ایکسیسیبلٹی ہو, فوڈ یوٹیلائزیشن ہو یا فوڈ سسٹم اسٹیبلٹی ہو, اس میں ڈائریکٹ امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا ہو رہا ہے. اور نہ صرف گلوبل فوڈ مارکیٹس میں اس پہ امپیکٹس جو ہے محسوس کیے جا رہے ہیں, لیکن جو خاص طور پہ جو ہماری دیہی آبادی ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کیونکہ بہت کنڈیشن, اگر ڈراؤٹ ہو تو بھی ہمارے ایگریکلچر متاثر ہوتی ہے, اگر سیلاب ہوں تو بھی ہمارا یہ ایگریکلچر. اچھا, جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف فصلوں کا ہم جنرلی ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کراپس, اس میں اس کے جو دوسرے سب سیکٹرز ہیں جیسے لائف سٹاک ہے, فارسٹ ہے, فشریز ہے, پولٹری ہے, یہ بھی ایگریکلچر میں آتے ہیں اور یہ بھی اس کا سگنیفیکنٹ حصہ ہے. نیکسٹ. تو جیسے میں نے کہا کہ جو امپیکٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے, اربن سیکٹر ہو یا رورل ایریاز ہوں, دونوں میں فیل کیے جا رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ہماری سپلائی چینس ڈسرپٹ ہو رہی ہیں, مارکیٹ پرائسز جو ہے فلیکچویشن ہے اس میں, اور اوور آل جو اسیٹس اور لائیولیہوڈ ہے عام آدمی کے وہ متاثر ہو رہے ہیں. پرچیزنگ پاور کم ہو رہا ہے اور ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ اس کی کاسٹ ہم ادا کر رہے ہیں. اور جو متاثر ہوتے ہیں کیونکہ جو پرائمری اسٹیک ہولڈرس ہیں ابھی بھی وہ پور آف دی پورسٹ ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی کلائمیٹ ایکسٹریم ویدر یا ڈیزاسٹر آتا ہے تو غریب زیادہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ان کو اس شاک سے ریکور کرنے کے حوالے سے کوئی کوپنگ میکینزم نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ بات کی گئی کہ جی ہمارے یہاں ایگریکلچر سیکٹر ہو, لائف سٹاک سیکٹر ہو, وہاں پہ انشورنس کا میکینزم نہیں ہے, تو اسی ہماری فصلیں بھی متاثر ہوتی ہیں, پورا ان کا لائیولیہوڈ متاثر ہوتا ہے اور وہ اس جو امپیکٹ ہوتا ہے اس سے ریکور نہیں کر سکتے. تو ایک یہ پاورٹی کا سائیکل ہے جس میں وہ غریب آدمی اس میں گھومتا رہتا ہے. پاکستان جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہے, اور اس کا جو جنرلی ہم ایک ایرڈ کنٹری ہے, پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایرڈ کنٹری ہے. اور ہماری جو جغرافی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر زیادہ ہماری جو گلوبل ایوریج ہے اور اس میں ایکسٹریم ہر سال نئے ریکارڈ بن رہے ہیں, خاص طور پہ گرمی کے حوالے سے, ٹیمپریچر کے حوالے سے. پہلے ہمارے ہاں کچھ مخصوص علاقے تھے کہ جی جیکب آباد ہے, سبی ہے, ملتان ہے, سکھر ہے, وہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ ہوتی تھی. اب یہ اکراس دا بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے سینٹرل سندھ ہو چاہے لوور سندھ ہو, وہاں پہ ہمیں 50+ اراؤنڈ ٹیمپریچر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو اوور آل جو گرمی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو جیسے میں نے کہا اوور آل ہماری جو لینڈ ہے وہ ایرڈ ہے, سیمی ایرڈ ہے, اور 60% جو ہماری پاکستان کی اراضی ہے اس میں جو ایوریج رین فال ہوتا تھا پہلے 250 ملی میٹر, اور 25% جو اراضی تھی وہاں پہ 250 سے 500 ملی میٹر برسات ہوتی تھی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ریسنٹلی کراچی میں ہم نے دیکھا 19 اگست کو کہ کچھ مخصوص ٹائم میں 200 سے زیادہ بارش ہو گئی. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ کلائمیٹ چینج کس طرح ہمارے اربن فلڈنگ, کیونکہ پہلے فلڈ کا جو کنسیپٹ تھا وہ دریا سے منسلک تھا کہ جی فلڈ مینس دریا میں فلڈ. اب یہ فلڈ دریا سے نکل کے شہروں میں داخل ہو گیا ہے اور اربن فلڈنگ کا اب نیو نارمل بن رہا ہے. اسی طرح جو ہماری دریا ہیں وہ ان کا میجر سورس ہے جو ہمالیہ کے گلیشیئرس ہیں, اور وہ ریسیڈ ہو رہے ہیں, تیزی سے کم ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے.
اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے، ہماری معیشت زراعت پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور وہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو ہائیلی کلائمیٹ سینسیٹیو ہے. کلائمیٹ کے حوالے سے زراعت کی جو حساسیت ہے وہ تمام سگنیفیکنٹ ہے، اور اس میں رسک اور ویریبلٹی، کیونکہ اگر برساتوں میں کمی ہے یا زیادہ ہے تو دونوں سچویشنس میں فلڈس ہوں یا ڈراؤٹس ہوں تو زراعت ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتی ہے. نیکسٹ. اچھا، اگر ہم سندھ کی بات کریں تو اوور آل تو پاکستان ولنریبل ہے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، لیکن جو سندھ صوبہ ہے وہ اس کی جغرافیکل لوکیشن، سوشو اکنامک ولنریبلٹی جو پاورٹی ہے، اور مجموعی طور پہ جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اس حوالے سے سندھ زیادہ ولنریبل ہے. اور اس حوالے سے ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی بھی کی گئی ہے کہ پاکستان میں اوور آل ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور پاکستان کے اندر صوبہ سندھ جو ہے نمبر 1 ہاٹ اسپاٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈکلیئر کیا گیا ہے، فالوڈ بائی پنجاب دوسرے نمبر پہ ہے، سندھ پہلے نمبر پہ. 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو 30 سال کا ایوریج تھا اس سے زیادہ بارش پڑی، تقریباً 400% زیادہ بارش پڑی، اور اس سے جو ہے ریکارڈ جو ہے ڈیواسٹیشن ہوئی، تباہی ہوئی، خاص طور پہ رائٹ بینک آف انڈس پہ، لیفٹ بینک پہ بھی ہوئی، لیکن زیادہ رائٹ بینک پہ ہوئی کیونکہ وہ فلیش فلڈس جو بلوچستان سے پانی آیا اس نے ہٹ کیا ہمارے ایف پی بند کو، جو ایف پی بند جو کہ برٹشرس نے کنسیو کیا تھا جب سکھر بیراج بنا رہے تھے، جو کہ ایک دیوار تھی جو فلیش فلڈس کو روکنے کی، تو وہ متاثر ہوا. ہمارا جو دوسرے امبیکمنٹس تھے، سپریو بند تھا، منشل لیک تھے، یہ سارے. تو اچھا، یہ 22 میں جو دادو کا جو علاقہ ہے جیسے خیرپور ناتھن شاہ، 2010 میں بھی یہ متاثر ہوا تھا، پھر 2022 میں بھی ہوا. تو یہ مسلسل جو ہے ہمارے میجر شہر جو ہیں اور اس میں ایگریکلچر، لائف اسٹاک، یہ سب متاثر ہو رہے ہیں. تو ایگریکلچر جو ہے خاص طور پہ ہماری سندھ میں جو ہے وہ جو زمین ہے وہ لو لائنگ ایریا پہ ہے، اور ڈاؤن اسٹریم جو انڈس ہے وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہے فلڈنگ کے حوالے سے. اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک میجر ایشو ہے پورے ملک کے حوالے سے. اور جو پروجیکشنس ہیں کلائمیٹ چینج اور یا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کہ آئندہ 2050 تک سندھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1.9 سے 2.4 سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور پروجیکٹڈ انکریز جو ہے ان میگزیمم اور منیمم ٹیمپریچرس ان ونٹر ول ریزلٹ ان شارٹر ونٹر اینڈ لانگر سمرس. ہمارا مجموعی طور پہ پہلے ہمارے یہاں 4 موسمیں ہوا کرتی تھی، اب ہم نہ بہار دیکھتے ہیں نہ آٹم دیکھتے ہیں، ہم ڈائریکٹ 2 موسمیں دیکھتے ہیں. یہاں تو ہمارے یہاں سمر ہوتا ہے یا ونٹر ہوتا ہے، تو سمر کا پیریڈ پرولانگ ہو گیا ہے اور ونٹر کا جو پیریڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو اس سے ہماری جو کراپنگ پیٹرن ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اور ارلی اینڈنگ آف ونٹر ول ریڈیوس دی لینتھ آف گروئنگ سیزن. ٹھیک ہے، اگر سردی کا پیریڈ جلدی ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے ہمارے جو ربی کے کراپس ہیں جس میں ویٹ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اور پری میچور اینڈ آف ونٹر ول مین دیٹ ٹیمپریچر ول اسٹارٹ رائزنگ ان فروری میں ہی ہمارے یہاں گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے ویٹ کراپ کی جو گرین کی فارمیشن اسٹیج ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ اگین کیونکہ ہماری میجر اسٹیبل فوڈ جو ہے وہ گندم اور چاول ہے، تو اس حوالے سے ویٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. نیکسٹ. تو sharp rise in temperature causes the forced maturity of grains, but they will not grow to a proper size and weight and nor accumulate the optimum starch content. This will reduce the grain yield. اور جو اس کی نیوٹریشن کی غذائیت ہے، جو اس کی صحت ہے گندم کی، وہ متاثر ہوگی، اور الٹیمیٹلی پھر اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہوگا. اور جو کنزیومر ہے، کیونکہ پہلے ہی سندھ جو ہے فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن کے حوالے سے کافی سفر کر رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو مانسون پیٹرن ہے وہ بھی الٹر ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ٹائمنگس ہیں اور انٹینسٹی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اس کا مثال 2022 میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پیٹرن ہے کہ جون، جولائی، اگست میں سندھ میں شدید واٹر شارٹیج، ڈراؤٹ کنڈیشنز ڈکلیئر کی گئیں، اور پانی فصلوں کے، نہ صرف فصلوں کے لیکن پینے کا پانی کا ایشو بھی خاص طور پہ لوور سندھ میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اور اس کے بعد جو ہے یہ لیٹ مانسون جو ہے جیسے 15 اگست کے آنورڈس پر شروع ہو گیا. 22 میں بھی یہی سچویشن تھی کہ پہلے ہمارے پاس پانی کی کمی تھی، پھر ہمارے پاس سیلاب آئے، اور اس سال بھی یہی پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں.
تو ٹائمنگس اور انٹینسٹی جو ہے مانسون پیٹرنس کی تبدیل ہو رہی ہے، جس سے ہمارے ایگریکلچر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا. کلائمیٹ چینج از آلسو امپیکٹنگ واٹر اویلیبلٹی ان سندھ تھرو میلٹنگ آف گلیشیئرس. جیسے میں نے کہا کہ ہمالیہ اور ہندو کش کے جو ماؤنٹین رینجز ہیں جو کہ میجر سورس ہیں آف انڈس کے. ہمارے یہاں برسات بھی سورس ہے دریاؤں کا، لیکن میجر سورس ہمارے گلیشیئرس ہیں، اور اس سے سیزنل فلو جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈاؤن اسٹریم کوٹری میں سال کے تقریباً 10 مہینے پانی زیرو فل ہو جاتا ہے ڈاؤن اسٹریم کوٹری. تو اس سے نہ صرف پورا ہماری ڈیلٹا کا جو ایکو سسٹم ہے وہاں پہ جو ہیومن پاپولیشن ہے، جو وائلڈ لائف ہے، جو باقی اسپیشیز ہیں، جو ایکالوجیکل نیڈس ہیں، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. اور ایگریکلچر جو ہے وہ سندھ کی معیشت کا ایک بیک بون ہے اور سگنیفیکنٹ امپلائر ہے، جو کہ بہت بڑی امپلائمنٹ اس سے منسلک ہیں. لوگوں کا لائیولیہڈ ڈائریکٹلی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور تقریباً 80% دیہی آبادی جو ہے وہ زرعی شعبے سے منسلک ہے. اور جو رورل لائیولیہڈ سے اور اس کا جو سیف گارڈ ہے ہاؤس ہولڈ اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں ایگریکلچر کا بہت اہم کردار ہے. اور کلائمیٹ چینج جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے موسم اور اس کی فریکوینسی، سیویریٹی، اور جو ہائیڈرو میٹرولوجیکل ہزارڈس ہیں اس میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ فلڈس اور ڈراؤٹس کے حوالے سے، تو اس میں سیلینٹی بھی بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں واٹر لاگنگ بھی بڑھ رہی ہے، اور ہمارے فصل جو ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور جو ریپیٹڈ ڈیزاسٹرس ہیں اور لانگ ٹرم امپیکٹ آن لائیولیہڈس اور فوڈ سیکیورٹی، اور جو تھوڑے بہت ڈیولپمنٹ ہم اچیو کرتے ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے SDGs پہ بھی ہم حصہ ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا بھی ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو جو ہر سال جس طرح فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ADB لگاتی ہے، PSDB لگاتی ہے، جو ڈیولپمنٹ تھوڑی بہت ہم اچیو کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ڈیزاسٹر آتا ہے اور وہ ساری جو پروگریس ہم اچیو کرتے ہیں وہ پھر ہم زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو ابھی 2010 کی ہم امپیکٹ سے ریکوری نہیں ہوئے تھے، پھر ہمیں 2022 کا ہم نے فلڈ دیکھا. تو ابھی اللہ خیر کرے 2025 میں بھی فورکاسٹنگ کی گئی ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ نیچرل ہزارڈس، ڈیزاسٹرز اور کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہاٹ اسپاٹ ہے، اور ود ان پاکستان سندھ نمبر 1 ہاٹ اسپاٹ ہے، فالوڈ بائی پنجاب. اچھا، سندھ کے اندر پھر انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ نمبر 1 ہاٹ اسپاٹ ہے، اور میرپور خاص اور سکھر 2nd اور 3rd نمبر پہ ہے. اور ہماری جو اکانومی ہے سندھ کی وہ ڈائیورسیفائڈ ہے. ہمارے یہاں انڈسٹری بھی ہے، ہمارے فائنینشیل ہب ہے کراچی میں، اور سبسٹینشیل ایگریکلچر بیس ہے الانگ دا انڈس ریور. نیکسٹ. تو یہ ہمارا جو کرنٹ لینڈ یوز ہے، جس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہماری جو سندھ کی جب ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو اس میں ہماری جغرافی اہم رول پلے کرتی ہے کہ 60% سے زیادہ ہماری لینڈ کلاسیفائڈ ہے ایرڈ زون. اور جیسے بات کی گئی کہ جی اس میں 3 ریجنس ہیں، کوہستان ہے، تھر ہے اور نارا ریجن ہے. جب کوہستان کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کراچی از آلسو تھر، کیونکہ کراچی کوہستان ایکو سسٹم کا حصہ ہے. کراچی کا کوئی کراچی کو بیراج سسٹم نہیں ہے. کراچی بھی رین برساتوں پہ ہے، یہ جو ہمارے گڈاپ ہے، ملیر ہے، یہاں پہ بھی کوئی ہمارے یہاں کوئی اریگیشن سسٹم، کینال سسٹم نہیں ہے. یہ بھی یہاں پہ جو ایگریکلچر ہے اور ہماری لائف ہے یا لائیولیہڈ ہے وہ رین فال پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ملیر، آپ کو یاد ہوگا کہ ملیر کسی زمانے میں کراچی کا فوڈ باسکٹ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ آرچرڈس ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے سینڈ مائننگ کر کے اور وہاں پہ کافی واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس سے وہاں پہ نہ ہمارے آرچرڈس رہے ہیں نہ ہماری ویجیٹیبلس رہی ہے جو کہ کراچی کو سپلائی ہوا کرتی تھی. تو یہ بھی ایک اہم ہمارا ایکو سسٹم ہے. تو ٹوٹل جو سندھ کی زمین ہے 14 ہیکٹرس، اس میں سے 51,30,000 ہیکٹرس پہ ہماری ایگریکلچر ہوتی ہے، اور اس میں بھی میجر جو ہے 44% وہ انکلٹیویٹڈ ہے، صرف 36% ہماری وہاں پہ ایگریکلچر پائی جاتی ہے. تو اریگیشن جو ہے وہ کرٹیکل ہے فار ایگریکلچر ان ٹرمس آف پروڈکٹیوٹی، اور جو اوور آل رین ہے، کراپ واٹر ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ برسات سے ہمارے جیسے میں نے کہا کہ صرف
3 ریجنس ہیں جہاں پہ برسات پہ ایگریکلچر بھی ہوتی ہے، سبسسٹنس ایگریکلچر اور لائف اسٹاک، وہ پیسٹورل اکانومی ہے جہاں پہ کوہستان، تھر اور نارا ریجن ہے. تو about 75% of agricultural land of Sindh is cultivated through controlled irrigation system, اور ایگریکلچر سیکٹر ڈپینڈ سگنیفیکنٹلی آن دی نیٹ ورک آف بیراجز، کینالس، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ 3 بیراجز ہیں اور میجر ہمارے کینالس. جو پروجیکٹڈ امپیکٹس ہیں فیوچر میں کہ نیچرل ڈیزاسٹرس جو ہے وہ ہمارے اوور آل پاورٹی ایلیویشن کی جو ایفرٹس ہیں اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی ہماری کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اوور آل جو ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہے اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. اور اکنامک سیکٹر جو مینلی ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر، فشریز، لائف اسٹاک، فارسٹ اور ویٹ لینڈس، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن ویدر کنڈیشنز، چاہے ہماری جھیلیں ہوں، چاہے ہمارے جنگلات ہوں، چاہے لائف اسٹاک ہو، فشریز ہو، ایگریکلچر ہو، یہ ہماری موسمیات کلائمیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ڈیو ٹو انوائرمنٹل اور جو ڈیموگرافک پریشر ہے، آبادی کا بڑا دباؤ ہے اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہے اور نیچرل ریسورسز وہ ڈکلائن ہو رہے ہیں، اور جو پیس ہے اس کی اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں کلائمیٹ چینج اس کو زیادہ ایگریویٹ کر رہا ہے، فردر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. نیکسٹ، نیچرل ہیزارڈس جب وہ بات کرتے ہیں تو اسپیشلی فلڈنگ، ڈراؤٹ جو ہے ایگریکلچر فوڈ سیکورٹی کے لیے ڈائریکٹ وہ امپیکٹ کر رہے ہیں. اور ایکسپیرینس ہمارا یہی دکھا رہا ہے کہ جو ایڈورس اور کیومولیٹو افیکٹس ہیں ڈیزاسٹرس کے، وہ ہماری لائیولیہڈ اور کوپنگ جو کیپیسٹی ہے وہ کم کر رہا ہے، ریڈیوس کر رہا ہے. اور ہمارے جو ڈیزاسٹرس ہیں وہ ہر دفعہ ہمارے کراپس ہوں، لائف اسٹاک ہو، جو فزیکل کیپٹل ہے، جو لائیولیہڈ اسیٹس ہیں، مارکیٹ انفراسٹرکچر ہے اور پروڈکٹیو انپٹس ہیں، ان کو تباہ اور برباد کر رہا ہے. اور جو ہماری رورل فیملیز ہیں ان کو ایز اے کوپنگ میکینزم وہ پھر مجبوراً اپنی سیونگ کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، یہاں پر قرضہ لینے پہ مجبور وہ کریڈٹ لیتے ہیں، اور تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈس کو میٹ کر سکیں. اچھا، جو ڈپلیٹنگ جو ریسورس بیس ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری ویٹ لینڈس ہیں، جو ہماری لینڈ ہے، ایگریکلچر ہے، وہ اس میں زیادہ لوگوں کو پاورٹی میں دھکیل رہی ہے اور ان کا لائیولیہڈ بھی متاثر کر رہی ہے. نیکسٹ، وے فارورڈ. جی، ایز اے وے فارورڈ ہمارے ہاں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر جو ٹیکنالوجیز ہیں اور پریکٹسز ہیں، وہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم بڑھتے ہوئے کلائمیٹ چینج چیلنجز کو ٹیکل کر سکیں اور اکنامک گروتھ بھی حاصل کر سکیں اور ایگریکلچر سیکٹر کی اوور آل ڈیولپمنٹ بھی حاصل کریں. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ایکشنز اور میئرز جو ہیں وہ ہمیں کمپلیمنٹ کرنے پڑیں گے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے ساتھ، ان ٹیکنیکس اور پریکٹسز کے ساتھ، ٹو ریڈیوس دی امپیکٹس آف نیچرل ہیزارڈس اور کلائمیٹ ایکسٹریمز. پریونٹیو میئرس میں ہمارے ہاں اکثر ہم بات کرتے ہیں لینڈ یوز ریگولیشن. تو لینڈ یوز ریگولیشن مینس زمین کا استعمال، یہ ایک میجر ایشو ہے سندھ کا، چاہے ہمارے یہاں زرعی شعبہ ہو، چاہے ہمارے جنگلات ہوں. زرعی شعبے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ہاؤسنگ اسکیمز، انٹو پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز، اور جو فارسٹ لینڈ ہے اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ایگریکلچر. ٹھیک ہے، یہ تیزی سے ہمارا زمین کا استعمال چینج ہو رہا ہے. اربن سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پہلے ایمینٹیز تھے، پارکس تھے، پلاٹس تھے، اس کو ہم نے چائنا کٹنگ کر کے ان کا جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے انکروچمنٹ کر دی ہے. اور اسی طرح پھر ہمارے چاہے اربن سیکٹر ہو یا رورل سیکٹر ہے، اس میں لینڈ یوز چینج جو ہے یہ ایک میجر ایشو ہے. اور اس سے اوور آل جو ہماری ویجیٹیشن کور ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا جو انٹرنیشنل اصول ہے، پرنسپل ہے کہ وہاں پہ 25% اراضی پہ جنگلات ہونے چاہیے. تو پاکستان پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آفیشلی 4 سے 5% جنگلات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگلات اب صرف فارسٹ لینڈ تو ہے لیکن فارسٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے سندھ میں جو ہے سچویشن اور خراب ہے. سیزنل کراپس جو پلاننگ ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی، بلڈنگ کوڈس ہمیں بنانے پڑیں گے، چاہے وہ جانوروں کے لیے ہو یا فوڈ اسٹوریج فیسلٹیز کے لیے ہو. آپریشن مینٹیننس آف ایریگیشن سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا. پبلک اویئرنیس، پبلک ایجوکیشن، خاص طور پہ ہمارے جو زراعت کے حوالے سے جو مرد ہو، خواتین ہو، ان کو زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے
شارٹ ٹرم نیچرل ہزارڈ وارننگ ارلی وارننگ ہمارے یہاں افیکٹو نہیں ہے، اور ایمرجنسی رسپانس اور لوکل گورنمنٹ اتھارٹیز، ابھی کل بھی میں پڑھ رہا تھا کہ NDMA نے فورکاسٹ کی ہوئی تھی کراچی کے لیے کہ جی یہاں پہ اربن فلڈنگ ہونی ہے، جبکہ میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ دیر از نو اربن فلڈنگ، نو فورکاسٹ آف رین۔ تو انسٹیٹیوشنس کے درمیان بھی یہ ہم تضاد دیکھتے ہیں کہ NDMA کچھ کہہ رہا ہے، PDMA کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ارلی وارننگ ہماری کتنی مؤثر ہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے کہ ہم جب میٹ ڈپارٹمنٹ کوئی وارننگ جاری کرتا ہے، جیسے ابھی اگست میں ہم نے دیکھا کہ وارننگ تو تھی لیکن نہ عوام نے اس کو سیریس لیا، نہ حکومت نے سیریس لیا، نتیجے میں جو کراچی کا حال ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ تو ہم ایک یوزلی ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے کہ جی یہ ٹھیک ہے فورکاسٹ، اور ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ہماری ریئیکٹیو اپروچ ہو جاتی ہے کہ جب ہوگا تو پھر ہم دیکھا جائے گا۔ یہ والی جو ہماری جو اپروچ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ میں ہمیں جانا پڑے گا، اور ہمیں انسٹیڈ آف ریئیکٹیو اپروچ ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ پہ جانا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ جو میٹ ڈپارٹمنٹ کی وارننگ ہے، ان کو اپنی ڈیلی لائف میں ان کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ حالانکہ پہلے کے مقابلے میں ابھی میرے سمجھتا ہوں کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی جو فورکاسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ امپروو ہوئی ہے، اور اس کو جیسے باہر یورپ میں، امریکہ میں تو لوگ اپنے دن کی شروعات صبح پہلے ویدر دیکھ کے پھر کرتے ہیں کہ جی آج سنی ڈے ہوگا یا برسات ہوگی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ اپنے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرس میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو لینڈ تو ایک تو یہ ہمارے ایمرجنسی رسپانس اور لوکل گورنمنٹ اتھارٹیز کی جو ارلی وارننگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا، اور لینڈ اور پراپرٹی پروٹیکشن کے حوالے سے جو پاسبل اسٹرکچر ری لوکیشن ہے، ایلیویشن آف گروئنگ بیڈس ہے، فلڈ پروفنگ ہے، انشورنس ہے، شارپ ریموول ہے، اور ایمرجنسی رسپانس پلاننگ ہے، یہ کرنی پڑے گی۔ اور نیچرل ریسورس پروٹیکشن، کیونکہ ابھی ہمارے ہاں ایک کنونشنل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے کہ پروگریس ہم کہتے ہیں، جو کنسٹرکشن جہاں ہوتی ہے، جو اس بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنتے ہیں اس کو ہم پروگریس کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں۔ تو ابھی ساری دنیا جا رہی ہے نیچر بیسڈ سالوشنس پہ کہ جی آپ سالوشنس وہ لے آئیں جو سسٹینیبل بھی ہو اور نیچر کو وہ سپلیمنٹ کرے، کمپلیمنٹ کرے۔ تو اکثر ہم مثال دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مثال دیا کہ برٹشرس نے جب ریلوے لائن ڈالی کراچی سے کوٹری تک، کوٹری سے آنورڈس، تو انہوں نے پہلے میپنگ کی کہ کہاں کہاں رین واٹر کے جو ہل ٹورنٹس ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور پھر اس کی اسپیسیفیکیشن کے حساب سے انہوں نے پانی کا گزرگاہ کا پروویژن رکھا، انشور کیا۔ اور یہ اس زمان 1800 کی بات ہے، جب اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنی انجینئرنگ ہم نے ترقی بھی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ رسپیکٹ جو ایکالوجی ہے، ایکالوجی کو انہوں نے رسپیکٹ دیا، اور آج تک وہ جو پانی کی گزرگاہ ہیں ریلوے والی ہمیں کام آ رہی ہے۔ لیکن اسی کے سامنے ہی جو ہم نے ہائی ویز بنائے ہیں اس میں وہ پروویژن نہیں رکھا ہے۔ اس کی میں مثال دوں کہ کوٹری سے جو ہماری ریلوے لائن جا رہی ہے سبھی، تو آگے ہمارے یہاں انڈس ہائی وے بھی نیا ڈیول کیریج وے بن رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کا پروویژن نہیں ہے جتنا ریلوے لائن میں ملے گا۔ تو نیچر کو جب تک ہم پرائرٹی نہیں دیں گے اور ایکالوجی کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تب تک اس طرح کے مین میڈ ڈیزاسٹر ہم بھگتتے رہیں گے۔ تو پرزرونگ اوپن اسپیسز، ویٹ لینڈ پروٹیکشن، آئیڈینٹیفیکیشن امپلیمنٹیشن آف گڈ مینجمنٹ پریکٹسز، واٹر ریسورس مینجمنٹ پلاننگ، اور پبلک انفارمیشن جیسے اب GIS میپ انفارمیشن، لائبریری ریسورسز ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن ایفرٹس ہے، اور انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے۔ ان لائنس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ، کی اسٹیک ہولڈرس تو ہم سب ہیں، سٹیزن سب سے پہلے، اور باقی یہ جو ہمارے ان جو وے فارورڈ ہے ان سب کو اچیو کرنے کے لیے اگر یہ تمام ڈپارٹمنٹ اور ادارے متحرک ہوں اور اپنے اپنے جو سائلوز میں ہم کام کرتے ہیں، آئسولیشن میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت اگر ہم کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس سندھ کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سندھ از لینڈ آف اپرچونیٹیز، تو ابھی یہ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو مین میڈ ڈیزاسٹر میں کنورٹ کر لیا ہے، تو اس کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جو سندھ والا ہے کیونکہ ہم اس کی ہماری چل رہی ہوتی ہے
تو وہ پاس رہتا ہے جو کلائمیٹ کو تھوڑا سا آتا ہے. اور پنجاب جو ایئر ہے وہ پالیٹک ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کس بلڈنگ بورڈ تو ہمارے پاکستان میں کئی 2,500 سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے کلائمیٹ کی ٹریفک جو سب سے بہتر ہے ایک بلڈنگ بورڈ ہے اور سیکنڈ جی صحیح. یہ جو میں نے اسٹڈی کوٹ کی یہ ورلڈ بینک کی ہے, یہ ویب سائٹ پہ پڑھی ہے. انہوں نے ہاٹ اسپاٹس ان ساؤتھ ایشیا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور انہوں نے پھر یہ میپنگ کی ہے کہ سندھ, جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو 65% لینڈ تو ہے ہی ایرڈ زون, باقی 36% یا 40% ہے جو کہ انڈس ریور کے ساتھ ہے جس کو ہم گرین بیلٹ کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کراچی میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہم سندھ جا رہے ہیں, سندھ آ رہے ہیں. کوہستان والے بھی یہی کہتے ہیں, تھر والے بھی یہی کہتے ہیں. تو ان کا ہاں یہی ایک امیج ہے کہ سندھ مینس کہ جو گرین بیلٹ ہے جہاں انڈس ریور گزرتا ہے وہ سندھ ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ ان ٹرمس آف انڈس ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پنجاب تو 5 دریاؤں کا دیش ہے. ہمارے ہاں تو ایک ہی ریور ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بقا جو ہے اسی پہ ریور پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس ریور سسٹم میں اگر پانی کی شارٹیج ہے تو بھی بینگ اے لوور رائپیرین ہم متاثر ہوتے ہیں, ڈراؤٹ کنڈیشن پریویل کرتے ہیں. ڈراؤٹ صرف تھر میں یا کوہستان میں کاچھوں میں نہیں ہوتا, ڈراؤٹ ان گرین بیلٹ میں بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان ایریاز میں بھی ڈراؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اچھا جب پھر فلڈ ہوتا ہے تو بھی پانی یہاں چھوڑا جاتا ہے. تو دونوں کنڈیشنز میں سندھ جو ہے زیادہ جو فریکوینسی ہے, ہم ڈیزاسٹرز کا جو پروفائل دیکھتے ہیں سندھ کا, جیسے میں نے کہا کہ 2010 میں رائٹ بینک امپیکٹ ہوا فلڈ میں, 2011 میں لیفٹ بینک امپیکٹ ہوا, پھر 2015 میں بھی فلڈ میرے خیال میں آیا تھا اور 22 میں آیا. تو اس میں جو ڈیزاسٹر کی جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں اور اس کی جو انٹینسٹی ہے, اس سے پہلے جو میجر فلڈ سندھ میں آئے تھے وہ ارلی 70s میں آئے تھے, 74, 75, 76 میں, اور اس کے بعد کافی گیپ تھا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں اس میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ہی یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. دوسرا آپ نے کہا کہ بلڈنگ کوڈس کا یہی کہ ہمارے جو شہر ہیں جو ان کی ان پلینڈ گروتھ ہو رہی ہے وہ وداؤٹ اینی ماسٹر پلان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک ہم شہروں کے ماسٹر پلان نہیں بنائیں گے, اچھا پلان بنانا یا پالیسی بنانا ایک اہم مرحلہ ہے, لیکن دوسرا اہم مرحلہ ہے کہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ, پھر ہم وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں. ابھی بھی ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں کلائمیٹ چینج پالیسی بنی ہوئی ہے, سندھ کی کلائمیٹ چینج پالیسی بنی ہوئی ہے, واٹر پالیسی بنی ہوئی ہے, DRR پالیسی بنی ہوئی ہے, ایگریکلچر پالیسی بھی سندھ کی بنی ہوئی ہے. لیکن جب تک ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے ان امپلیمنٹیشن, تو شہروں کے ساتھ بھی ہمارا یہی المیہ ہے کہ شہروں کا جو گروتھ کا جو پلاننگ کا جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ اس میں جو ٹاؤن پلاننگ کے پرنسپلس ہیں اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, جو نیچرل واٹر ویز ہیں اس کو انکروچ کر رہے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ اس میں ماسٹر پلان نہیں ہے. اور ہم نے شہروں کی ڈیولپمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو حوالے کر دی ہے. بلڈر مافیا ڈیسائیڈ کرتا ہے لینڈ یوز کیا ہونا چاہیے, جبکہ یہ اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے. اسٹیٹ نے اپنا رول پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے کہ جی راوی میں ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی گئیں, تو سندھ میں بھی ایسے کئی انڈس ریور میں حیدرآباد کے قریب 5-6 ہاؤسنگ اسکیمز فلڈ رسک زون میں بنائی گئی ہیں. تو یہی ہے کہ ہم اگر نیچرل واٹر ویز میں ہاؤسنگ اسکیمز بنائیں, اب چوائس ہمیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں سرکار کا بھی رول ہے, لیکن ہم جو سٹیزنس ہیں ہم خود جا کے وہاں پہ اپنا گھر بک کراتے ہیں, خود اپنا اپارٹمنٹ لیتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں بھی ایسا کوئی مثال بنانا چاہیے کہ کیونکہ جیسے بحیرہ ٹاؤن بنا وہ بھی کس طرح بنایا گیا وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. جی 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 سوری جی جی وہ ہمارے کتنا کنسرن کی جی 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 اور اس کو کتنا سیو کرنا بہت جی جی سب سے اہم ترین چیز جو بالکل. اور وہاں پر مطلب کیا کرنا ہے یہ بھی بتا. جی جی دیکھیں ویٹ لینڈس کا مطلب ہے جھیلیں, ہماری جو لیکس ہیں.
अभी मैंने कहा लास्ट वीक ही एक पहले तो हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते थे ग्लोबली 2 फेब को मनाते थे, और अभी इंटरनेशनल लेक डे भी मनाया गया है अभी रिसेंटली अगस्त में। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में वेटलैंड्स की कमी नहीं है। जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट एक रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड्स के हवाले से। रामसर ईरान का शहर है जहाँ पे ये 70s में कन्वेंशन साइन हुआ, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट पे हम साइन करने में बहुत आगे होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में फिर इतने ही पीछे होते हैं। तो शायद ही कोई हमने मिस किया हो एग्रीमेंट जिसमें हम पार्ट नहीं हो। तो रामसर कन्वेंशन आप सोचें कि 70s में हमने साइन किया, उसके बाद हमने 19 रामसर साइट पाकिस्तान की जो वेटलैंड्स हैं जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट रखती हैं उनको हमने डिक्लेयर कर दिया कि जी ये रामसर साइट्स है। उसमें सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड सिंध में पाई जाती है। 19 में से समझे 10 अगर हब को भी शामिल करें तो 10 रामसर साइट सिंध में हैं। फिर लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उनमें पानी भी है या नहीं है। तो कई ऐसी है जैसे नरड़ी छबो है बदीन में, और हमारी इंडस डेल्टा पूरी रामसर साइट है, कींझर हमारी रामसर साइट है, हालेजी हमारी रामसर साइट है। तो हम डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन उनका जो उसके बाद में हमें उनका साइंटिफिकली उनका उस वेटलैंड का मैनेजमेंट प्लान बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और उसमें जो लोकल राइट्स हैं फिशरमैन के उसको भी इंश्योर करना है। जो हैबिटाट है हमारे देसी नेशनल और इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे आते हैं उसमें कमी वाक़ई हो रही है। तो पूरी जो वेटलैंड है उनको हमने तबाह किया हुआ है। और न सिर्फ इंडस जो है वो इंटरनेशनल जो बर्ड्स का फ्लाई वे रूट है उस पर वाक़ है, और ये हमारे इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते थे पहले, और क्योंकि उनको हमने हैबिटाट वो था, मस्कन था उनका। अब जो हमारी झीलें हैं उनकी वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो गई है और वाटर क्वांटिटी भी नहीं रही है। नतीजे में चाहे मंछर हो, हालेजी हो, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता अब माजी का किस्सा बन रही है। थैंक यू। ये सर एक आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे तो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, और वो है जब भी आपने चर्चा की बात की, आपको बहुत काम है उस एरिया में। मैनग्रोव के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो है बार बार ये कहती है कि हम मैनग्रोव को की हिफाजत कर रहे हैं और उसमें इजाफा कर रहे हैं। आदार शुमार आते हैं, इतने लगा दिए, इतने लगा दिए। क्या वाक़ई था उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो वहाँ की ट्री की ग्रोथ पे पड़ा है? मैनग्रोव लग रहे हैं, उग रहे हैं? क्योंकि मैनग्रोव उगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, काटने के लिए आप करते रहते हैं, लेकिन उगाने के लिए फिशर्स जो है वो उसका सपोर्ट करते हैं। तो आप ज़रा सा इसको थोड़ी सी रोशनी डालें। जी हेलो सही। मैंग्रोव्स आपकी बात सही है कि अपना असल बात है कि मैंग्रोव पाए कहाँ जाते हैं, जहाँ पे समंदर और दरिया मिलते हैं, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिक इकोसिस्टम है। और वो एक दफ़ा एक हमारे यहाँ के NGO की बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप खैरपुर में क्यों नहीं मैंग्रोव लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग सेम बहुत है। तो हमने कहा खैरपुर में मैंग्रोव नहीं लग सकते, और उसके लिए कि मखसूस इकोसिस्टम चाहिए, तो डेल्टा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इंडस डेल्टा जिसको हम कहते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी डेल्टा, और मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम कहते थे 7th लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन उसका जो मुस्तकिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़रूर कोशिशें की होंगी, और जो बचा हुआ है फॉरेस्ट उनके कोशिश करने के हवाले से। लेकिन असल जो मेजर थ्रेट ये है कि जो सी इंट्रूजन हो रहा है और जो इरोजन हो रही है, और जो पानी दरिया का नहीं जा रहा, जो सिल्ट और सेडिमेंट देखें, ये डेल्टा जो है ये सदियों का एक प्रोसेस था जो इस इंडस रिवर्स ने समंदर को पुश बैक करके हासिल किया है। उस डेल्टा में कई जजीरे भी हैं जहाँ जजीरों में भी लोग रहते हैं, उनका लाइवलीहुड इसी मैंग्रोव और फिशरीज़ पे, क्योंकि फिशरीज़ जो है उसका नर्सरी है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो यही है कि मैंग्रोव्स की बका हो, डेल्टा की बका हो, या पूरी हमारी कोस्टल इकोलॉजी की बका हो, वो रिवर वाटर के साथ मुंसलिक है। जब तक हम पानी नहीं छोड़ेंगे, अक्सर हमें इसका सॉल्यूशन बताया जाता है कि जी एक बंद बना देंगे कि उससे फिर सी इंट्रूजन रुक जाएगी। तो सरफेस पे तो रुक सकती है, लेकिन जो सब सरफेस पे इंट्रूजन हो रहा है उसको हम कैसे रोकेंगे?
इवन मैं आपको बताऊं कि जो मलिर के इलाके हैं वहाँ पे भी सीड ट्विन हो रहा है, वहाँ पे भी क्योंकि वेजिटेशन सैंड माइनिंग हो रही है, वहाँ पे भी सीड ट्विन हिट कर रहा है। तो ये अगेन जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रमोट करना है या ग्रे को करना है, चॉइस हमें करनी है। थैंक यू। जी सर। सर हाँ डॉक्टर साहब एक्चुअली वो जो जनरल हिकिड़ो सवाल आहे जेको सदाईं मुंहिंजे ज़हन में हलंदो सर आहे। तव्हां माशाल्लाह हिते लतारी साहब वेठो आहे, लतारी साहब वेठो आहे, इस्माइल साहब, जियाद शेख साहब, सभु इंटेलेक्चुअल तव्हांजी सर क्लाइमेट में 20-25 सालनि खां तव्हांखे असां एक्टिव ॾिसूं था। हीउ जेको वे फॉरवर्ड असां जॾहिं बि प्रेज़ेंटेशन में ॾियूं था उहो हिकिड़ी विश लिस्ट हूंदी आहे, उहो वे फॉरवर्ड न हूंदो। सही असांखे ख़बर आहे त बाबा हीअं कंदासीं त हीअं थींदो, असां सोचियो इहो आहे, मां थी वियो आहे त तव्हां चई छॾियो इम्प्रूव शॉर्ट टर्म नेचुरल हेज़र्ड वार्मिंग, उन खां अलावा साईं फलाणी शइ थी वञे, ग्रोइंग ब्रेड्स थी वञनि, हे थी वञे, हे थी वञे, ऐं हिन खां पोइ जेका तव्हां लिस्ट ॾिनी आहे, छा उन्हनि इदारनि जी सलाहियत आहे उहो करण जी या नियत बि आहे? जी जी नेक्स्ट आखिरी उन्हनि जी का नियत ई कोन्हे जी जी कमु करण जी, उन्हनि जा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसिस या ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंसीस एतिरियूं तय कयूं त इहो वे फॉरवर्ड कीअं ठाहिजे। मुंहिंजो सवाल सिर्फ़ु इहो त जेको इम्प्लीमेंटेबल हुजे। जी जी ॾिसो जीअं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हूंदा आहिनि न, स्पेसिफिक ऐं इम्प्लीमेंटेबल, वे फॉरवर्ड इहो कोन्हे, जस्ट मुंहिंजे नज़र में न सर बिल्कुल। ये ताज़ो हमारे यहाँ एक सेशन हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का और वर्ल्ड बैंक का, ये अक्सर अपने 5 ईयर फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो रिसेंटली एडीबी ने एक यहाँ पे कंसल्टेशन की, तो वे हम पाकिस्तान का 5 ईयर फ्रेमवर्क 5 ईयर फ्रेमवर्क बना रहे हैं पाकिस्तान का। तो उसमें बहुत प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया को इन्वाइट किया गया कि आप हमें सजेशंस दें। तो जब हम वहाँ पे फोरम ओपन हुआ तो सब ने बताया कि जी इस सेक्टर में ये मसाइल हैं, इस सेक्टर में ये मसाइल हैं। तो हमने वही एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट बता दी, इश्यूज़ बता दे जो मोस्टली पब्लिक सेक्टर को पर्टेन करते हैं। तो वो 2-3 घंटे की बहुत बड़ी इजलास था और उसमें सब ने इनपुट दिया। कंक्लूजन में एडीबी वालों ने सिर्फ एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ये बड़ी आपने अच्छी बातें बताई, ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सब पर्टेन करते हैं आपकी गवर्नमेंट को, तो ये आप उनको बताएं। हम क्योंकि बीइंग अ लेंडर हम इनको एड्रेस नहीं कर सकते, ना हमारा मैंडेट है ना स्कोप है। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि असल इन सब का जो निचोड़ कहें या पासवर्ड टू सक्सेस वो ये है कि जो गवर्नेंस है और रूल ऑफ लॉ, जब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगे तब तक ये फिर शायद हमारी विश लिस्ट ही होगी। क्योंकि जब तक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, और फिर उसमें फिर नेचर भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्ट। क्योंकि बात ये है कि ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो मौजूदा नस्ल है हमारे पास अमानत हैं, हमें इनको सेफ़ और सिक्योर मुंतकिल करना है अपने आइंदा आने वाले नस्लों को, ना कि उनको डिटीरियोरेट करके, पोल्यूट करके, कंटामिनेट करके और तबाह और बर्बाद करके हमें, क्योंकि फिर हमें किस हालत में हमारे आइंदा, हमने तो अपनी उम्रें गुजार दी, लेकिन हमें इनको अब सोचना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम किस तरह हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। अपने जो ख़ासतौर पे जो सिंध का नेचुरल कैपिटल है, जो इसमें ये दरिया हैं, जिसमें जंगलात हैं, जिसमें हमारी फिशरीज़ हैं, जिसमें वेटलैंड्स हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जो शहरों में लोग हैं उनको देही इलाकों में जाना चाहिए और वहाँ के इश्यूज़ को समझना चाहिए, और इसी तरह हमारे देही लोगों को शहरों में आना चाहिए, यहाँ के इश्यूज समझना चाहिए, ताकि एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े और हमारी इंटीग्रेशन भी हो। थैंक यू।